अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि हमारी इस टाइम पर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जिनमें एंजाइटी का लेवल, स्ट्रेस का लेवल सबसे ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा सोचो विचार करने के बाद और काफ़ी केस को स्टडी करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा लोगों की तारीखों को पढ़ने के बाद मैं बराते ख़ुद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन तमाम तर लोगों में जिसमें एंजाइटी और स्ट्रेस था, उनमें एक खूबी कॉमन थी जो सब में पाई जाती थी, और वो खूबी थी शक करने की। कि जो शक करना है वो इंसान को बहुत जल्दी नफ्सियाती बीमारियों का शिकार कर देता है। यानी शक करने के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपकी सोच से भी ज़्यादा है। जो लोग शकी होते हैं वो फिर शक की उनको ऐसी आदत पड़ती है कि वो अपने माँ पे शक करते हैं, अपने बाप पे शक करते हैं, अपनी बीवी पे शक करते हैं, अपने बच्चों पे शक करते हैं, हत्ता कि अपनी जात से मंसूब हर फर्द पे शक करते हैं। ये जो शक करना है दूसरों की ज़ात के अंदर, ये इंसान को मुकम्मल तौर पे नफ्सियाती तौर पे ख़त्म कर देता है। इंसान की तमाम तर नफ्सियाती बीमारियां शुरू ही शक से होती हैं, और इसका एंड भी ये है कि ऐसे लोग नफ्सियाती तौर पर पागल होकर ही मरते हैं। क्योंकि जब इंसान शक के दायरे में चला जाए और यकीन से उसका दायरा उठ जाए, तो उसके बाद हर बंदे का वो तनकीदी निगाह से देखता है, हर बंदे का वो खराफात वाली निगाह से देखता है, हर बंदे का वो इस निगाह से देखता है कि उससे क्या नुकसान हो सकता है। और जब हर बंदे के बारे में ये ख्याल बन जाए कि उसकी जात से मुझे क्या नुकसान पहुंच सकता है, तो हर लम्हे वो बंदा इस स्ट्रेस के अंदर रहता है कहीं इसकी जात से कोई बड़ा नुकसान ना पहुंच जाए। और जैसे जो लोग होते हैं शके मिजाज, वो शक इतना ज़्यादा करते हैं फिर वो सारी रात ही सोचते रहते हैं, ना दिन को नींद आती है ना रात को नींद आती है। ऐसे जो लोग होते हैं शक के मिजाज, हत्ता कि वो अपने घर के मोबाइल का भी रिकॉर्डर लगा के रखते हैं, जो ऑटो कॉल रिकॉर्डर है, ताकि मुझे हर बात का पता हो। ऐसे जो शक के मिजाज लोग होते हैं वो अपने कारोबार, दफ्तर, दुकान, ऑफिस, चाहे वो किसी जगह जॉब करते हैं, वो हर जगह पे रिकॉर्डर लगा के रखते हैं ताकि कहीं मुझे किसी की जात से नुकसान ना पहुंच जाए। ऐसे जो शक्की मिजाज लोग होते हैं उनकी अपनी कॉल भी ऑटो रिकॉर्ड पे लगी हुई होती है कि हर कॉल पे उनको शक होता है कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। देखिए, किसी के नुकसान पहुंचाने की से हमें एहतियात करना अच्छी चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को अगर हम शक के दायरों में डाल के और हर बंदे को तनकीदी निगाह से लें, तो फिर पागल वो नहीं है बल्कि पागल हम हैं जो इतना ज़्यादा हम शक कर रहे हैं। और याद रखें कि अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने इस दुनिया को ट्रस्ट बेस पे बनाया है, एक एतमाद की बुनियाद पे बनाया है। आपका पूरी की पूरी दुनिया से भी अगर एतबार और एतमाद ख़त्म हो जाए, फिर भी आप लोगों ने एतमाद और एतबार ही करना है, क्योंकि एतबार करने के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है जो कि आपकी ज़िंदगी को सर्वाइव करा सके। तो फिर आप हमेशा याद रखें कि अगर आप लोग एतबार करना नहीं सीखते, एतमाद करना नहीं सीखते, तो फिर आप लोगों को ज़िंदा रहने का भी कोई हक़ नहीं है। मैं यहाँ पर ये बात बताना चाह रहा हूँ, पहले मैं आप लोगों की बात बता दूँ कि एक बंदा शक में इंसान ना ज़्यादा उस वक्त जाता है जब कहीं से उसको नुकसान पहुँचता है।
جب کہیں سے اس کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنی اس سوچ کو ہر فرد کے ساتھ منسوب کر لیتا ہے کہ جیسے مجھے فلاں نے نقصان پہنچایا ہے تو جنرلائز کرے گا کہ ہر فرد مجھے نقصان پہنچائے گا۔ مثلا اگر ایک بندے کو محبت میں شدت سے ناکامی ہو جاتی ہے، اس کو لگے گا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان وفا کر ہی نہیں سکتا، جو کہ انتہائی کوئی اسٹوپڈ پن اور احمق پن ہے۔ اگر ایک انسان کو جاب میں ناکامی ہو جائے، کوئی بندہ اس کو کاروباری لاس دے دے، تو وہ ہر گاہک پہ شک کرے گا، ہر پارٹنر پہ شک کرے گا، ہر کاروباری پہ شک کرے گا کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح سے اگر ایک بندے کو اگر گھر میں کوئی نقصان پہنچ جائے کسی بھی طرح کا، تو پھر وہ ہر فیملی ممبر پہ شک کرے گا، اپنی بہنوں پہ شک کرے گا، اپنے بھائیوں پہ شک کرے گا، اپنے باپ پہ شک کرے گا، اپنی ماں پہ شک کرے گا کہ کہیں کوئی مجھے نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو جتنا بھی سمجھا لے، لیکن اس کے باوجود جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کان لگا کے سنتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جاسوس بھجوا کے پتہ کراتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے چیک کر کے آتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے پاس ایک شکی نگاہ سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرے آس پاس کیا چل رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دنیا کے اندر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مکمل طور پہ ذہنی طور پہ تباہ حال ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو یہ شک کی بیماری ہے، ایسے لوگوں کو شروع میں یہ اینزائٹی کا شکار کرتی ہے، ایسی سی باتوں کے اس کے اندر پیدا کرتی ہے جو چیزیں نہیں ہوتی، بندے کو پینک کرتی ہے۔ پینک کرنے کے ساتھ ساتھ جب پینک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس صورتحال کے اندر بندے کے اندر مختلف طرح کی اینزائٹی کو انکریز کر کے سموٹوفارم ڈسارڈر پیدا کرتے ہیں، بندے کو اپنی باڈی میں مختلف طرح کی تبدیلیاں محسوس ہوتے ہیں۔ جب یہی شک اس سے بھی زیادہ آگے چلا جائے تو پھر بندے کو مختلف طرح کے ڈس ایسوسیٹیو ڈسارڈر پیدا کرتی ہیں، اور جب یہی شک حد سے زیادہ چلا جائے تو پھر یہی شک انسان کے اندر مختلف طرح کی ہیلوسینیشن اور ڈیلوژن کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح کے اسکیزوفرینک کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ایک عام بندے کو سمجھانے کے لیے لازمی ہے کہ انسان مکمل طور پر پاگل ہو جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ پھر شک انسان کو کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر سوسائٹی گندی ہو تو؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ اس دھرتی پہ اگر ایک بندہ بھی اللہ کی ذات کو ماننے والا ہے تو قیامت نہیں آ سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق میں ہی، فطرت میں ہی یہ بات شامل ہے کہ برائی کے ساتھ اچھائی رہے گی، اچھے لوگ رہیں گے، اچھی سوچ رہے گی، اچھی مینٹیلٹی رہے گی۔ اس جب کائنات کی تخلیق ہوئی تو دو طاقتیں، حضرت آدم اور شیطان، اور پھر شیطان کو حکم ملنا آگ کو، مٹی کو سجدہ کر، کہ یہ مٹی اور آگ کی جو دو طاقتیں ہیں یہ رہیں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اس کے بعد اگر آپ قیامت کے اندر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تو جہاں پہ برائی ہوتی ہے وہاں پہ اچھائی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر آپ پوری دنیا سے بھی یقین ختم ہو جائے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ یہ ہے کہ یقین کریں، شک نہ کریں، کیونکہ اس دنیا کے اندر تمام تر رشتے بنتے یقین سے ہیں اور بگڑتے شک سے ہیں۔ ماں باپ کے رشتوں میں سب سے اہم چیز یقین کا ہونا ہے۔ بیوی اور خاوند کے رشتوں میں سب سے اہم خاصیت ان کے درمیان میں یقین کا ہونا ہے۔ اگر تو یقین ہے تو اس صورتحال میں ان کے رشتے چلتے ہیں، اور اگر یقین ختم ہو جائے اور شک میں بدل جائے تو پھر ایسی صورتحال کے اندر رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شک انسان کو نفسیاتی اور پاگل پن کی اس سٹیج پہ لے جاتا ہے جہاں سے انسان کی واپس آنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے، اور یقین انسان کو اس اعتماد کی طرف لے جاتا ہے کہ جہاں پہ انسان کو دنیا کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے ہر طرف خوشنما احساس ہی محسوس ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگ اپنے رشتوں میں کوئی خوشنمائی کا احساس لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ لوگ شک سے نکلیں
اور یقین کی طرف آئیں، کیوں؟ اور اس ایمان کی طرف آئیں کہ اچھے لوگ موجود ہیں، اس یقین کی طرف آئیں کہ اچھے لوگ موجود ہیں۔ اور پھر دنیا کے چھوٹے سے دستور ہے مکافات عمل، کہ نقصان کرنے والے پتہ کس کو زیادہ ملتے ہیں؟ جو خود نقصان کرنے والا ہوتا ہے۔ فائدہ کرنے والے پتہ کس کو زیادہ ملتے ہیں؟ جو خود فائدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت قریب سے اس چیز کو نوٹ کیا کہ مجھے اچھے لوگ زیادہ ملتے ہیں، مجھے نیک لوگ زیادہ ملتے ہیں، مجھے حافظ عالم مفتی زیادہ ملتے ہیں، مجھے تعلقات بنانے والے پڑھے لکھے لوگ زیادہ ملتے ہیں، مجھے وہ لوگ زیادہ ملتے ہیں جو دین کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اور اس دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ ہر بندے کا وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو اس جیسا ہوتا ہے۔ مثلاً کاروباری کو کاروباری زیادہ اچھا لگتا ہے، پڑھے لکھے کو پڑھے لکھے زیادہ اچھا لگتا ہے، یونیورسٹی والے کو یونیورسٹی والا زیادہ اچھا لگتا ہے، پیسے کو پیسے والے زیادہ اچھا لگتا ہے، پاور کو پاور والے زیادہ اچھا لگتا ہے، ان سے بنتی بھی زیادہ ہے، اس کو سمجھتے بھی زیادہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو تھوڑا محسوس بھی زیادہ ہی کرتے ہیں۔ مثلا پاور والا پاور والے سے بنتے بھی زیادہ ہوگی کیونکہ نفسیات سمجھتے ہیں دوسرے کی، اور محسوس بھی کرتے ہوں گے کیا کہ میری پاور زیادہ ہونی چاہیے۔ پیسے والا بنتے بھی زیادہ ہوگی، کیوں؟ کیونکہ نفسیات سمجھتے ہیں دوسرے کی۔ لیکن ایک یہ یقین بھی ہوگا کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے تعلیم والے سے بنتے بھی زیادہ ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں نفسیاتی طور پہ۔ لیکن پھر بھی یہ خواہش ہوگی کہ میری تعلیم زیادہ ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے دنیا کے اندر جو بندہ جیسا ہوتا ہے اس کو ساتھ ویسے ہی لوگ زیادہ ملتے ہیں۔ جو شکی ہوتے ہیں پھر خداؤں ان کا نصیب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو شکی لوگ ہی زیادہ ملتے ہیں، اور جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں تو خداؤں ان کا نصیب بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو یقین کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو جو احساس محرومی، احساس ناکامی، احساس شرمندگی یا دنیا میں کسی اور جگہ سے نقصان کھا کے بیٹھے ہیں، اگر وہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں جی مجھے پہلے نقصان ہو چکا، چاہے وہ محبت میں تھا، جاب میں تھا، کاروبار میں تھا، نوکری میں تھا، تعلیم میں تھا، کہیں پہ تھا، کہ مجھے پہلے نقصان ہو چکا، میرے اس دنیا سے اعتبار اٹھ گیا، میرے اس دنیا سے یقین ختم ہو گیا، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں پھر بھی یہی بات کہوں گا کہ انہوں نے پھر بھی یقین کرنا ہے، یقین کرنا ہے، یقین ہی کرنا ہے۔ یقین پر رشتے چلتے ہیں، یقین پر رشتے بنتے ہیں، یقین سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی ایک انسان کی وجہ سے، کسی ایک احساس محرومی کی وجہ سے وہ ہر بندے کو گندا اور غلط نہیں بتا سکتا، کسی ایک ناکامی کے ڈر کی وجہ سے وہ ہر بندے کو غلط اور گندا نہیں بتا سکتے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر پوری دنیا سے بھی یقین اٹھ جائے پھر بھی ایک ہی حل ہے کہ وہ یقین ہے۔ یقین پر ہی ہزاروں لوگ رشتے بنتے ہیں، یقین پر ہی ہزاروں اربوں روپے کے کاروبار یقین پر ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یقین پر ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یقین پر ہی ہوتا ہے، اور اگر یقین ہے تو سارے معاملات چلتے ہیں، اور اگر یقین ختم ہو کے شک میں بدل جائیں تو سارے معاملات ٹوٹ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتوں میں سب سے اہم اور خطرناک چیز شک کا ہونا ہے، اور یہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شک کس طرح سے نفسیاتی طور پہ اور شیطانی طور پہ کس طرح سے کون سا خیال مرد یا بیوی کے اندر پیدا کرتی ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی اور ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ابھی تک کی جو باتیں سمجھائی ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ہماری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل